बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड टू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन इश्यूज़ के बारे में, तीन जो टॉपिक हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक बजट 2026-27 जो पेश हुआ है 12 जून को, उसके बारे में बात करेंगे। और एक चकवाल में जो सीसीडी ने एक मासूम ननी जान ले ली है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी जो एक अच्छी खबर है जो एक तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो रहा है और सारे उसकी प्रजराई कर रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका की जंग को पाकिस्तान की सालसी की वजह से ख़त्म हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बजट 2026-27 जो पेश किया गया है। तो जो रिलीफ गरीब आवाम को दिया गया है वो सिर्फ तकरीर की हद तक दिया गया है। तो इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि ये रिलीफ जो आवाम तो समझ रही थी कि काफ़ी चीज़ें कम होंगी, और जिस तरह ईरान और अमेरिका में इतना सालिस बना हुआ है और इनके लिए तो बड़े जो समरात आएंगे, लेकिन आवाम तो उधर ही खड़ी हुई है। तो दुनिया में तो ये अपनी वो पजराई कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये क्या समझते हैं, लीड के लिए उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए हैं और गरीब को 7% तनख्वाह, पेंशन, इस दौर में जब महंगाई की शरह जो 30% है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7% को तक बढ़ा के अपना जो है वो टोटल पूरा किया है। ऐसा ही उस्मान भाई, असल में हम तो पिछली वीडियो से आप देख रहे हैं कि बात दोहरा रहे थे कि ये सिर्फ अमीरों के लिए बजट बनाया जा रहा है, गरीबों का इसमें कोई जो है ना वो अमल दखल नहीं होगा, ना उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा। आवाम दोस्त बजट ये जो है ना, बजट ये खाली असम्बली की हद तक होता है, या जो है आप कह सकते हैं कि आपका जो है ना न्यूज़ की हद तक होता है। इससे ज़्यादा ये नहीं होता, क्योंकि आवाम दोस्त तो ये हुकूमत जब से आई है तो आवाम दोस्ती तो इसमें कुछ नज़र नहीं आई। इसने आवाम को हमेशा जो है ना वो गरीब आवाम के साथ ज्यादती की हर लिहाज से। तो असल में अब देखा ये जाए कि ये जो मामलात थे इसके जितने भी बजट हमारा इस तरह चला है कि इन्होंने कहा गया जी कि जो लॉलीपॉप बजट होता है ना, या जो वफाकी जो थे मुलाजमीन जिन्होंने एहतजाज किया असेंबली के बाहर भी, फिर उसके बाद असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट होता रहा, उस दौरान ये बजट पेश हुआ। और जो बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था वो सिर्फ इस बेस पे हो रहा था कि हमारी सैलरीज बढ़ाई जाएँ, और उनको सैलरीज में इस तरह जो है ना वो लॉलीपॉप दे के भेजा गया कि 7% आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, फिर इंक्रीमेंट लगेगा सालाना जो है वो आपका बढ़ा दिया गया है। मतलब कि वो एक घन चक्कर बना के ना उन्होंने तो लोगों को वापस भेज दिया और लोग खुश हो गए, शायद हमारी सैलरी यहाँ बढ़ गई। टैक्सेस इसमें बेशुमार उन्होंने लगा दिए गए हर जगह से। और अब ये जो असल तो बजट जब पेश होता था तो नहीं पता चलता बिल्कुल भी, किसी को भी, आम पब्लिक को भी नहीं समझ आता कि हमारे साथ हुआ क्या है। बजट का जो सही जो अंदाजा होता है वो 1 से 1.5 महीने के बाद होता है, जब ये सारा इम्प्लीमेंट हो जाता है और फिर जब चीज़ों के रेट्स चेंज होते हैं फिर लोगों को पता चलता है कि किस किस चीज़ में इजाफा हुआ। लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं मान लीजिए कि पाकिस्तान में जो बेरोजगारी की जो शरह है वो 6.3 से बढ़कर 7.1% हो गई है। और ये हुकूमत का इक़्तिसादी सर्वे है, ये कोई आम पब्लिक का नहीं है, या गूगल से नहीं लिया गया, ये हुकूमत का अपना सर्वे है। उसमें ये बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की शरह जो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन बजट में यही कहा गया कि बेरोजगारी कम हो गई है। और उसमें बताया गया कि हमने तो हज़ारों लाखों नौकरियां निकाल दी हैं, हमने ये वाला रोजगार दे दिया, ये दे दिया। लेकिन जो सर्वे है वो सर्वे जो होता है वो दादोशुमार होता है, कहीं के पटा करके लिया जाता है और ये सही होता है, लेकिन जो तकरीब की हद तक पे तो हम पता नहीं मार्च पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने तो ये भी कह दिया कि जो 8,500 रुपया जिसकी आमदनी है ना साल महीने की, तो वो जो है बिल्कुल खुशहाल बंदा है। तो अभी आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हैं कि 8,500 में कौन खुशहाल होता है और कौन नहीं होता। लेकिन जो अदादो शुमार हैं और हुकूमत के अपने जो शुमार आ रहे हैं सारी सर्वे के मुताबिक, उसमें जो हालात हैं वो सब कुछ बता रहे हैं कि ज़राअत में भी कमी हो चुकी है, और अभी जो सनत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी तकरीबन जो है ना लॉस में 42.6% नीचे जा चुकी है। और ये अगर आप फैसलाबाद की तरफ जाएँ तो आपको बेहतर पता होगा, या वहाँ के लोगों से पूछें कि कितनी सनतें बंद हो चुकी हैं, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और आपने ये सोशल मीडिया में देखा भी होगा कि कितनी कंपनीज जो हैं वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ये बंद करके यहाँ से अपने जो पैकअप करके चले गए, ऑपरेशन सारे बंद कर चुके हैं। फिर जो है हमारा एक साल जो है जी इसमें आटा भी हमारा महंगा हुआ है, बीज महंगा हुआ है, ताज़ा दूध महंगा हुआ है, और बाकी जो है आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर चीज़। ये इफ्तिखार भाई, ये अपने व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि ये वो मेन चीज़ें हैं जो एक आम आदमी, जो गरीब आदमी है, सुबह रोजी के लिए निकलता है, शाम को बीवी बच्चों के लिए चीज़ें लेके आता है, ये वो उसकी चीज़ें हैं जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। और इनके सर्वे में बताया जा रहा है कितने % ये महंगी हो। आपका आटा जो है ना अप्रैल 2025 में वो था 1615 रुपए की गुत्थी थी 20 किलो वाली, और इस टाइम वो 2100-2200 के दरमियान मिल रही है। तकरीबन 32-3% जो है ना इसमें इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। लेकिन मुल्क हमारा फिर भी तरक्की कर रहा है, ये ना भूलिएगा, अब हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है हर तरह से। फिर जो बीफ था वो इसी तरह अप्रैल 2025 में 1000 रुपये से था, अब वो तकरीबन 1250-1300 रुपये करीब जा चुका है। फिर आपका जो ताज़ा दूध है वो 190 से प्लस करके इस टाइम 220 के करीब आपको नॉर्मल रेट में मिल रहा होगा।
اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. اگر ہم یہ شروع کریں گے تو ہم سے بہتر آپ ویور جانتے ہیں. اوسطن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جو بیسک چیزیں روزمرہ کی اس میں 25 سے 35% تک اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ مہنگائی بھی, اس کے مہنگائی کی جب شرح نکالتے ہیں تو وہ اس چیزوں کو دیکھ کے نکالی جاتی ہے, لیکن جو ہے تنخواہ کو بڑھاتے وقت ان کو یہ خیالات نہیں آتے. صرف 7% وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑھا کے تو بڑا احسان کر دیا. پورٹ انڈسٹری ہے جس کو آپ کہتے ہیں حکومت کی برآمدات جو کہا جاتا ہے, اس میں جو ہے نا پچھلے سال سے اس سال کی نسبت $2 ارب کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. لاسٹ ایئر جو تھا وہ ہمارا 24.7 ارب ڈالر تھا ایکسپورٹ ہماری جو جا رہی تھی. اس دفعہ جو ہے وہ 22.7 ارب ڈالر تک آ چکی ہے. اور یہ ساری سروے جو ہے گورنمنٹ کی اپنی طرف سے ہوئے ہیں, لیکن یہ بجٹ میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا ہوگا. وہاں پہ بس یہی دکھایا گیا کہ ہمارا ملک جو ہے اوپر چڑھ گیا ہر طرح سے. اب جو اصل کام ہوتا ہے بیرونی سرمایہ کاری جو باہر سے آتی ہے ہمارے ملک کے اندر, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کا پچھلے سال مارچ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری 1.4 ارب ڈالر تھی, جو مالی سال 2025 میں 1.9 ارب ڈالر تھی. مطلب 2025 میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ 1.9 تھی, مطلب کہ تقریباً لگ بھگ 2 ارب ڈالر کے پاس تھی. اور اس دفعہ وہ کم ہو کے 1.4 پہ آ چکی ہے, 1.5 ارب تک آ چکی ہے. اب یہ اتنا لاس جو ہے یہ اچھا خاصا, ہمارے تو خالی کہنے میں 0.5 کا فرق آ رہا ہوگا نا, لیکن گورنمنٹ لیول پہ یہ اچھا خاصا فرق ہوتا ہے. سرمایہ کاری آپ ہم اپنے ویورز کو بتا دیں کہ اس میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اور ایک عدم اعتماد جو ہوتا ہے نا حکومت پہ اور ان کے اداروں پہ, کیونکہ جو بھی یہاں سرمایہ کاری پاکستان میں کرتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو مشکلات کا شکار وہ اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو چکر آ جاتے ہیں اتنے وہ محکموں سے. آپ ادھر سے سائن کرائیں, ادھر سے NOC لے لیں, ادھر سے کلیئرنس کرائیں, ادھر آپ نے ٹیکس دینا ہے, ادھر FPR ہے, ادھر SEB ہے, اتنے ادارے ہو جاتے ہیں کہ وہ مشکلات ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم سرمایہ کاری جو کرتا ہے اس کو آپ ایک ون ونڈو اس کے لیے آپریشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے آسان کرنے چاہیے, لیکن ادھر مشکلات دی جاتی ہیں. ہم اصل میں اگر اس کو بالکل سم اپ کریں نا, شارٹ لیول پہ لے کے آئیں سارے بجٹ کی جتنے بھی ہے, اصل بیسک تو بجٹ میں جو ہے نا لوگ تنخواہ طبقہ اپنی تنخواہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی انکریز ہوگی, ہمیں اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا. تو وہ 7% اگر اضافہ کیا گیا ان کا, تو ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ وفاقی کابینہ کی جو تنخواہیں تھیں وہ 188% تک بڑھائی گئی تھیں. تو یہ اب یہیں سے آپ دیکھ لیں, یہاں پہ بجٹ میرے خیال میں کلوز ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ کس لیے بجٹ دیا گیا, کہ وفاقی کابینہ کی جو سیلریز ہیں وہ 188% بڑھ چکی ہیں آلریڈی, انہوں نے اتنی بڑھائی ہیں. تو آپ کی عام پبلک جو ہے اس کو 7% بڑھائی جا رہی ہیں, جبکہ جو وفاقی کابینہ کے ارکان ہوتے ہیں ان کو سہولیات دی جاتی ہیں, ان کا پیٹرول فری ہوتا ہے, ان کی رہائش فری ہوتی ہے, پروٹوکول ان کا فری ہوتا ہے, تو ان کو بجلی ان کو فری دی جاتی ہے. مطلب اتنی ان کی سہولیات کے باوجود ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی 200% تک تقریباً, اور آپ کی عام پبلک جو کہ سب کچھ دے رہی ہے اس کو صرف 7% تک دیا. اور ادھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جو IMF ہے, جو IMF شرائط رکھتا ہے, وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں بڑھا دی ہیں. وہ غریب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ نے جو بجلی کی یونٹ ہے آپ نے 4 روپے بڑھانی تھی, 10 روپے بڑھانی تھی, تو آپ نے 2 روپے کیوں بڑھا دیا. وہ اس بارے میں سوال کرتا ہے, اور وہ اگلے مہینے اس کو جو ہے وہ پچھلا بھی کلیم کر کے وہ اگلے بلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو تنخواہیں ہیں اس کے بارے میں اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے نا صرف ٹیکس لگاتی ہے, ایسے شعبوں میں جا کے کہیں سے ہم کوئی ریونیو جنریٹ کر لیں, کسی کو ہم جانے نہ دیں, کسی کو کھانے نہ دیں, کسی کو کمانے نہ دیں. اب اس بجٹ میں ایک اور جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ, فیس بک سے, ٹک ٹاک سے, یا جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں سے جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکس دیں گے اس کے اوپر گورنمنٹ کو. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سوشل میڈیا کے اوپر, ہم اپنا موبائل, اپنی بجلی یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, ہم اگر یہاں سے کوئی ارننگ کرتے ہیں تو ہم اس پہ گورنمنٹ کو کس بات کا ٹیکس دیں. گورنمنٹ ہم سے کس چیز کا ریلیف مانگ رہی ہے, ہم سے کس حق سے ٹیکس مانگ رہی ہے, مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی اگر آپ شعبے کو دیکھیں گے نا, کوئی بندہ اگر اپنی ذاتی محنت سے بھی کوئی کام کر رہا ہے تو گورنمنٹ کہے گی اس کو ٹیکس دو. آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا, سالانہ وہ 25,000 روپیہ دیں گے ٹیکس کا, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس میں نیٹ میں لے آئیں گے, اس میں ٹیکس والے میں. تو میں تو اس دن بھی یہ بات ہوئی ہے تو میں نے یہی کہا کہ ہم اس سے چلے انکار نہیں کرتے, اگر آپ کسی شاپ کیپر سے لے رہے ہیں وہ کما رہا ہے, ملک کے اندر بیٹھ کے کما رہا ہے, اور آپ کی یہ جو ہے نا آپ سے عوام سے مطلب گورنمنٹ سے لے رہا ہے نا, یہ جتنے بھی اشیاء لا کے وہ شاپس وغیرہ پہ دے گا, وہ 25,000 روپیہ آپ کو دے رہا ہے ٹیکس. لیکن اس کے بدلے میں اس دکاندار کو کیا ملے گا؟ اس دکاندار کو کیا بجلی فری ملے گی, یا 24 آور بجلی ملے گی اس کو, یا اس کی دکان کی سیفٹی جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے گی؟ جب اگر کوئی شخص ٹیکس دیتا ہے تو گورنمنٹ پھر اس کو آن کرتی ہے, پھر اس کے جو ہے نا متبادل گورنمنٹ اس کو ریلیف بھی دے گی, اور اس کی ہر چیز کا جو ہے نا وہ ذمہ دار گورنمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہوتا, یہاں پہ صرف ان کو اپنی جیبیں بھرنی ہے, اپنی جیبیں بھر کے تو بس وہ بندہ جانے. اور بات ٹھیک ہے آپ کی, ٹھیک ہے, جس طرح یوٹیوبر ہیں اور جو بھی یہ آن لائن جو ہے نا وہ ارننگ کر رہے ہیں,
تو وہ اپنی محنت سے کر رہے ہیں. تو لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے وہ جہاں بیٹھے ہیں، جس گھر میں بیٹھے ہیں، وہ اس کا ٹیکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کرائے کے مکان میں ہیں تو وہ کرایہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کا ٹیکس علیحدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ بجلی کا بل دے رہے ہیں، اس میں بھرمار ہے ٹیکسز کی، وہ دے رہے ہیں. گیس کا بل دے رہے ہیں، اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے. فون لیتے ہیں، اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے. اس کے اندر جو پیکج کرا رہے ہیں ٹیکسز کی بھرمار ہے. آپ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر بات تو وہی آ جاتی ہے کہ آخر سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے. تو اس بارے میں پالیسیز ہم تو حکومت کو یہ کہتے ہیں سوچنا چاہیے. دوسرا جو ٹاپک ہے جو کافی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے. جو پاکستانی نژاد آسٹریلین فیملی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے چکوال کے علاقے میں آئی، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو کچھ مسلح افراد، کچھ ڈاکوؤں نے ان کو روکا اور ان کی جو لیڈیز تھے ان سے زیورات جو طلب کیے وہ اتارے اور وہ لے کے جا رہے تھے. جب تو ادھر ڈپارٹمنٹ تھا، تھانہ تھا CCD کا، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈاکوؤں پہ فائرنگ کرنے کے بجائے وہ اس گاڑی پہ انہوں نے فائرنگ کر دی جس گاڑی میں وہ متاثرہ جو جن کے ساتھ وہ ڈکیتی ہوئی اس فیملی پہ انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی 9 سال کی جو ہانیہ تھی وہ اس واقعے میں جاں بحق ہوگی، اور جو ان کے والد اور باقی جو فیملی تھی وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل ہے. تو اس واقعے کے بعد آسٹریلین، کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون یا کوئی انصاف تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی غریب ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، لیکن آسٹریلین یا باقی جو ممالک ہیں ان کو اپنے ایک شہری کا جو ہے وہ خیال ہے، اور انہوں نے اس ایشو کو اتنا اٹھایا ہے اور پاکستان کی اتنی وہ بدنامی ہو رہی ہے کہ آپ کے ادارے ہیں جو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے اس پہ فائرنگ کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہ انہوں نے اتنا بڑا وہ اپنا ایکسپلینیشن جو ہے وہ لیٹر نکالا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی. ایک لیٹر میں ایک لفظ تھا مسٹیکنلی. تو یہ اس پروفیشنل ڈپارٹمنٹ میں مسٹیکنلی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو جو ہے وہ ایک تحقیق اور ایک انویسٹیگیشن، ایک پروسیس ہے جس کے بعد آپ کسی کو کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی SOPs کو اتنا ڈیمیج کیا گیا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو CCD کے اہلکار تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے، ان کو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. عدالت اس کا فزیکل ریمانڈ دیتی ہے. کوئی بھی ملزم ہو جائے، وہ اگر سرکاری ہے نہیں سرکاری، کوئی بھی اگر کسی نے واقعہ کیا ہے، وہ ایک انویسٹیگیشن میں جب بھی آتا ہے تو اس کو عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کیا جاتا ہے. پھر اس کا فزیکل ریمانڈ لیا جاتا ہے اور اس سے تحقیق ہوتی ہے اور پھر جوڈیشل ہوتا ہے اور یہ پروسیسنگ چلتی رہتی ہے، ٹرائل تو چلتا رہتا ہے. لیکن ادھر SOPs کی جو ہے وہ انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں کہ اس کو اریسٹ کیا اور ڈائریکٹ اس کو جوڈیشل کر دیا گیا. یہ چیز سمجھ سے بالات آ رہا ہے اور یہ SOPs کو توڑ دیا گیا اور ڈپارٹمنٹ اس پہ صفائیاں دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. افتخار صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہماری پنجاب حکومت اس کو جو ہے کور کرنے کے لیے اس پہ غلطی کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی آسٹریلین جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ اپنے اس جو فیملی ہے اس کے لیے وہ احتجاج کر رہی ہے اور انصاف مانگ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ بھی ہم بتا دیں. یہ کچھ ٹائم پہلے ساہیوال میں بھی ایسے واقعہ پیش آیا جس میں انہوں نے غلطی سے جی بعد میں کہتے ہیں جی غلطی سے فائرنگ ہو گئی ہے، جو ہم نے سمجھے ڈاکو ہیں. تو یار آپ اتنا بجٹ ہے، اتنے پروفیشنل آپ کی فورس ہے، تو آپ یہ مسٹیکنلی کیسے کر سکتے ہیں؟ سر اصل میں بات یہ عثمان بھی یہ جب سے CCD بنی ہے نا تب سے اس کے اوپر بہت سے ایلیگیشن لگے ہیں. ان کو سب سے بڑا جو اس میں قصور ہے نا وہ ایک طرف سے یہ اچھا بھی کام کر رہے تھے، لیکن جو فری ہینڈ دینا ہوتا ہے نا کسی بھی ادارے کو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ جو ہماری اس عہدے کے جو ہے نا CCD کی جو نگرانی ہے وہ ہیں، اور جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں CM پنجاب مریم نواز وہ ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا ہی فری ہینڈ دے دیا ان کو. آپ نے ان کو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس کو مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، کوئی وجہ بتا دیں. نہیں، آپ نے بندہ اٹھانا ہے، آپ نے اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے اس کو مار دینا. اگر نہیں مارنا، اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی، ہاتھ میں لگ گئی، اس کے بعد اسے ایک ویڈیو پیغام جاری کروا دیا جاتا ہے جی کہ میں جو ہے غلطی سے اپنا پسٹل میرے سے چل گیا، یا کوئی بندہ مار دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ اس نے ہمارے اوپر فائر کیا تو ہم نے دوسرے جوابی فائرنگ میں اس کو مار دیا گیا. یہ واقعہ بھی ایسے ہی پیش آیا. اس بارے میں اب کور کرنے کے لیے بہت سے لوگ اینکر اور جو صحافی بنے ہیں وہ بیچ میں آ رہے ہیں اور اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آج میں نے ایک انٹرویو سنا ہے تو اس میں وہ کہہ رہا تھا شخص کہ یہ CCD کا اہلکار وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں سے جو ڈاکوؤں نے فائرنگ کی ہے تو اس CCD کے اہلکار کے پاس گن نہیں تھی، اس نے وہاں پہ ملازم میں کھڑا ہوا تھا پنجاب پولیس کا، اس نے اس سے SMG لی ہے، پھر اس نے اندھا دھند یہاں سے فائرنگ کی ہے، اس میں نتیجے میں جو بچی جاں بحق ہو گئی. تو یہ مطلب کہ وہ کہانی اور اسکرپٹ لکھا ہوا جو ہوتا ہے نا یہ وہ چیز سمجھ آتی ہے.
یہ جس کی اولاد گئی ہے نا یہ وہ جانتا ہے اس کا غم کہ کتنا بڑا ہے اس کے لیے. اور پھر وہ جو باہر ملک سے ادھر آئے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے. وہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ تو آنا چھوڑ دیں گے کہ یار یہ تو مسٹیکنلی کل کوئی اور بندہ ایسے مارا جائے تو کیا ہوگا اس بارے میں. تو اس گورنمنٹ کو اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اوپر روک تھام کرنی چاہیے. کچھ تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشن اس CCD کے لیے بھی بنانے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی بندے کو دیکھا اٹھایا بغیر پوچھ گچھ کیے اس کو انویسٹیگیشن کے بغیر بندے کو مار دیا جائے. یہ انتہائی غلط جو ہے نا اقدام ہے. انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے CCD نے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے. انہوں نے منشیات فروشی کے خلاف بھی ایکشن کیا. کئی لوگ انہوں نے گرفتار بھی کیا. مطلب کہ کافی حد تک جرائم کی روک تھام ہو چکی تھی. لیکن اتنی کھلی چھوٹ جس کے نتیجے میں یہ مسٹیکنلی جو حادثات ہو رہے ہیں تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کرنے والے بھی ہیں. کہ اس طرح تو عام شہری بھی ڈرے گا لوگ باہر جاتے ہوئے کہ مطلب کہیں پہ کوئی ڈکیتی چوری ہو رہی ہے تو وہ وہاں پہ اگر یہی حال رہا تو وہ تو یہاں پہ پبلک کہاں گزر گیا تو وہ ان کو مار دیا کریں گے آتے جاتے. یہاں تو پاکستانی اگر کوئی مار گیا اس کو تو خیر کسی نے پوچھنا بھی نہیں نا. وہ تو غریب کا بندہ مر جائے گا تو وہ گورنمنٹ نے اس کو بالکل نہیں یاد ڈالنا. یہ تو آسٹریلین ہونے کی وجہ سے جو تھوڑا سا گورنمنٹ ہاتھوں مار رہی ہے اور یہ ایڈمٹ بھی کر رہی ہے کہ ہماری غلطی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں مسٹیکنلی ہماری غلطی ہے ہم سے غلطی سے فائر ہوا. تو یہ اس کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا. اس کا تو یہ ہے کہ پھر وہ جیسے ہمارے اسلام میں جو ہے نا وہ قانون ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. تو پھر یہ اگر قانون یہاں پہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پہ وہی قانون ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. اور اس کے وہ اسلامی قانونوں سے جو ہے نا اور اس کے جو فیملی جو متاثر ہے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس کی سزا متعین کرنی چاہیے میرے اندازے کے مطابق. کہ جس شخص نے یہ حرکت ایسی کی ہے اس کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن بھی کی جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا بھی دینی چاہیے. تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو محکمے کے اندر کوئی ایسا اور کوئی شخص ایسے کرنے کا سوچ بھی رہے نا تو 10 دفعہ یہ حرکت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میں نے یہ جو اس بندے کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہ ہو. ہمارے ملک میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے نا تو ہم کوئی سزا نہیں دیتے اس بندے کو جس کی وجہ سے باقی جو ہیں وہ شیر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے صحیح بات کر رہے ہیں. اور سزا نہیں دی جاتی بلکہ انکوائریاں کھل جاتی ہیں تاکہ اس معاملے کو جتنے جلدی دبا دیا جائے اچھا ہے. تو تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا ہے وہ ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ تھی وہ کسی اختتام کو پہنچنے والی ہے اور اس کے جو معاہدے کے سگنیچر ہیں وہ ہونے والے ہیں. اور ابھی تک اس کے معاہدے کے جو نکات ہیں وہ سامنے تو نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پبلک کا بھی کریں گے جب یہ سائن ہو جائیں گے. تو ہمارے بھی وزیر اعظم صاحب جائیں گے اس ایک تقریب ہوگی جنیوا میں اس میں جائیں گے. تو ہماری طرف سے تو نیک تمنائیں ہیں کہ دونوں ممالک اس لڑائی سے نکلیں اور آئندہ بھی کوئی بھی ممالک اس طرح نہ لڑے. کیونکہ دوسرے ممالک اس سے زیادہ سفر کرتے ہیں. تو جنگ والے تو سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے ممالک زیادہ سفر کرتے ہیں. اور ہم اس ویڈیو کے توسط سے یہی کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جس طرح آپ نے پٹرول یا پرائسز کو ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے پرائسز کو بڑھایا ہے اسی طرح اس کو واپس بھی لے کے آئیں تاکہ غریب عوام کو یہ 4 روپے والا کھیل بند کر دینا چاہیے اب اس کو گورنمنٹ کو. جس طرح انہوں نے ڈائلاگ دیے تھے نا ہمارے وزیر پیٹرولیم نے کہ جس طرح یہ اوپر گیا ہے اسی سپیڈ سے ہم واپس بھی لے کے آئیں گے. تو وہ سپیڈ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. یہ 10 روپے پہلے کرنا پھر 4 روپے کرنا پھر 4 روپے کرنا پھر اچانک انہوں نے بمپ کر دینا تو دوبارہ ریٹ وہیں پہ آ جائے گا. آج بھی عالمی منڈی میں جو پٹرول وہ کم ترین سطح پہ آ گیا پچھلی 3 ماہ کی. آج وہ عالمی منڈی میں $80 فی بیرل کے قریب تک جو پیٹرولیم پرائسز آ چکی تھی. اور اس کے مطابق پاکستان میں اس ٹائم پٹرول کم سے کم 150 پونے 200 کے درمیان آ جانا چاہیے. اور امید ہے گورنمنٹ سے ہم امید کرتے ہیں اگر یہ پونے 200 تک نہیں لا سکے کم سے کم 200 تک لے جائیں گے تاکہ غریب کو کچھ سکھ کا سانس لے. اور یہ جو اگر پٹرول واپس آئے گا تو اس سے بہت سارا فرق پڑے گا. عام جو ہے اشیاء پہ بھی جو پٹرول سے منسلک ہیں اس کے بھی ریٹ میں جو ہے کمی آئے گی. تو امید ہے ہمیں کہ یہ اچھا جو ہے نا نتائج کے ملیں گے. اور ٹرمپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ خدا را دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کیونکہ اس شخص کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹوسٹ کر جاتا ہے بیان کو بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اب امید ہے کہ یہ 95% جو ہے معاہدہ ہو چکا ہے. جو آخری 5% رہ گئے ہیں اس کو مکمل کر کے اور اس جنگ کو جو ہے نا بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے بہت زیادہ نقصان صرف ایک پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو اس سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. بے شک ایسے ہی ہم آپ کے جو ہے وہ قیمتی آراء بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ کو جو چیز پسند آئے جو سجیشن ہے وہ آپ کمنٹ میں لازمی دیں اور جو ہے جتنا اس کو شیئر ہو سکتا ہے کیا کریں. اپنا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.